जिस सूबे का मैं गवर्नर हूँ, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, हमने एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी 2008 से 13 तक। हमने उस सूबे को एक पुरअमन सूबा बनाया था, जिसमें हमारे लॉयर्स ने, जिसमें हमारे सियासी जमातों ने, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी ने, हमारे मीडिया के दोस्तों ने, हमारे फ़ौज के नौजवान और ऑफिसर्स ने, हमारे पुलिस के नौजवान और ऑफिसर ने, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मासूम बच्चों ने, APS के जो हमारे शोहदा हैं, उन्होंने भी अमन के लिए कुर्बानी दी थी। हमने इस हुकूमत को, जो कि आज तीसरी दफ़ा मुसल्लत होकर आ रही है, एक पुरअमन सूबा हवाले किया था। आज आप देखें कि वो सूबा एक बदअमन सूबा बन चुका है। आज वहाँ पर जिस किस्म के हालात हैं, जो साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, वो एक नो गो एरिया बना हुआ है। हमारे वज़ीर आला साहब का जो अपना शहर है, अपनी तहसील है, उसमें सारे तकरीबन दफातर बंद होकर डिस्ट्रिक्ट का क्वार्टर शिफ्ट हो गए हैं। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि डेरा इस्माइल खान में अगर जज अगवा होता है, अगर जज पे 2 जजों पे फायरिंग होती है, अगर कर्नल साहब अगवा होते हैं, अगर नादरा के ऑफिसर अगवा होते हैं, अगर रेवेन्यू के ऑफिसर अगवा होते हैं, तो सारे क्यों वज़ीर आला साहब के ज़मीनों के साथ या शहर से अगवा होते हैं? और आज वहाँ पर बदअमनी की ये सूरत हाल है कि असर के बाद दिन की रोशनी में हाईवेज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तलाशियाँ होती हैं, सरकारी अफसर्स को ढूंढा जाता है और उनको अगवा किया जाता है। भत्तों के लिए हमारे जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो ठेके ले रहे हैं, जो बाकी साहिब हैसियत लोग हैं, उनको कहा था भत्ते दिए जाएँ। इस वक्त जो है हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ख़ुद देखें कि जो सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस को सड़कों पे निकाले कि आप वफाक के ख़िलाफ़, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वफाक ने उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जो हमारे सूबे पे एहसान था 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे, उसके 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, वो कहाँ खर्च हुए हैं? आज हमारे पुलिस की तनख्वाहें कम हैं, आज उनके पास APC नहीं है, आज उनके पास लेबॉर्ट्री और गैजेट्स नहीं हैं, असला नहीं है। तो वो पैसे, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके करप्शन के नज़र हुआ, इनकी अयाशियों के नज़र हुआ, और आज पुलिस बेसर सामानी की हालत में वो जंग लड़ रही है। फिर हमारे वज़ीर आला उठते हैं कि मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, और फिर जब एक तकरीब होती है उसमें कौंसल जनरल जो अफ़गानिस्तान का है, वो कौमी तराने पे मेरे बहुत सी इख्तलाफ़ात के सियासी जमातों के साथ, लेकिन मेरा पाकिस्तान पे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो मेरे पाकिस्तान के तराने की, पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं करता, मैं उसकी भी इज़्ज़त कम अज़ कम नहीं करूँगा। लेकिन CM की तकरीब में कौंसल जनरल का इस तरीके से बैठना, और उसके बाद वही CM उस कौंसल जनरल को ऐसे डिफेंड कर रहा था कि शायद वो किसी अफ़गानिस्तान के सूबे का वज़ीर आला है, न कि पाकिस्तान का वज़ीर आला है। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, हम तो पहले भी कहते थे, जो भी इवेंट है, चाहे ये इवेंट हो, चाहे 9 मई हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, हर वक्त हमारे CM साहब या जो हमारे PTI के दोस्त हैं वही क्यों बुलाए जाते हैं? कोई अच्छे केस में बुला लिए जाएँ तो अच्छा है। कभी किसी कत्ल के केस में बुलाते हैं, कभी शहद की बोतलें बुलाए जाते हैं, कभी 9 मई में बुलाए जाते हैं, कभी असले में बुलाए जाते हैं, कोई अच्छे केस में भी कभी बुला लिया जाए। अभी मैं देख रहा था कि शायद उनकी वो शहद की बोतलों वाली जो है वो पेशी पे जो है उसको, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये पश्तूनों की रवायत नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के शाजी खान साहब खड़े हैं। पश्तूनों की ये रवायत नहीं है जो पिछले जलसे में जो तकारीर की गई। मैं महमूद खान अचकज़ई, जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप उस स्टेज पे मौजूद थे, क्या आपका पश्तून कल्चर ये इजाज़त देता है कि आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ या किसी ख़िलाफ़ ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें? क्या ये पश्तून कल्चर है? क्या पश्तूनों की ये तरबियत होती है? आपकी मुजरिमाना खामोशी भी सवाल निशान है। जो अपने आप को पश्तून का सबसे बड़ा लीडर कहता है, आपने उस पर बात न करके एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। या तो आप कह दें कि हमारे खुदा न खास्ता हमारी ये तरबियत है पश्तूनों की, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ये पश्तूनों की ऐसी तरबियत हो रही है, कम से कम हमारी ऐसी तरबियत नहीं है, शायद उनकी हो। मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ
اور انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ سے ملاقات بھی ہوگی. کوئی سوال ہوگا؟ اچھا آپ نے جو سوالات جو صورتحال بتائی ہے وہ تو صرف گورنر راج کے حوالے سے ہے, تو آپ گورنر ہیں, کیا اس صورتحال سے وفاق پاکستان کو, صدر مملکت کو, وزیر اعظم کو صرف آگاہ کر کے آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے؟ بالکل, میری وقتاً فوقتاً صدر صاحب کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے, فون پہ بھی بات ہوتی ہے, میری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوتی ہیں. ان کو میں نے اپنے صوبے کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. میں میرے اس پوائنٹ کو جو ہے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سیکنڈ کیا ہے, اور انہوں نے کل مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا جائے خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ. اور میں نے ابھی بھی کہا ہے, اور میں آپ کی توسط سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مرض اتنا بڑا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو سکے. خدا نہ خواستہ اگر کچھ دن اور صبر کیا تو یہ مرض خدا نہ خواستہ لا علاج ہوگا, پھر اس مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے ہماری صوبائی حکومت, اس کو امن و امان سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, آپ نے کہیں سنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس امن و امان کے حوالے سے کیا ہو؟ فوج کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے لیے, فوج کے خلاف تقریر کرنے کے لیے, فوج کے خلاف زہر اگلنے کے لیے تو آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں, لیکن امن و امان عوام کو تحفظ دینے کے لیے آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے, آپ کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے. لیکن ایز اے گورنر میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور جو ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور پارلیمنٹ کو خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ اعتماد میں لیا جائے. لیکن میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا امن و امان اس حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے. حکومت امن و امان کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو چکی ہے. ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, کرپشن اور کرپشن. کنڈی صاحب آپ کو تسلیم دیکھیں, جلسہ کامیاب ناکام تو کوئی اور چیز ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, تو شام کو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. فی الحال تو ان کو اسلام آباد کی عدالت نے شہد کی بوتلوں کے پیچھے بلایا ہوا اور اسلحے کے پیچھے بلایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک جمہوری حق ہے ایک پرامن احتجاج کا, جلسے کا, جلوس کا. ہم بھی کرتے تھے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ ہم نے کسی غلط تقریریں کی ہوں, کوئی گملہ ٹوٹا ہو, کوئی شیشہ ٹوٹا ہو, کوئی چیز ہوئی ہو؟ یہ تو ہمیشہ انتشار پھیلانے کے لیے آتے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کا کہ مجھے کسی صورت میں NRO مل جائے. اور پی ٹی آئی کے جو آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے. اگر وہ باہر آئے گا تو ان کی دکان ختم ہو جائے گی. اور عمران کہتا ہے کسی صورت میرے ہاتھ جو ہیں وہ حافظ صاحب کے پاؤں تک پہنچ جائیں. اچھا کنڈی صاحب, آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال, آپ یہاں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پنجاب پہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے خود کہا کہ خونی جنگ ہوگی اور پٹیالہ پر حملہ کر کے اپنے خان کو رہا کرائیں گے. تو یہ امن و امان کی صورتحال برقرار کون رکھے گا, اس کو کم کریں. دوسری بات, وہ آپ کو ہر دوسرے دن بات کہتے ہیں جی میں آپ کو روڈ پر لے آؤں گا, آپ کو گھر سے نکال دوں گا. فوج کو دھمکیاں دیتے ہیں, وفاق کو دھمکیاں دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا KPK کا وزیر اعلیٰ اتنا ہی مضبوط ہے اور وفاق اور اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے تو ایک بندے کو اتنا نہیں روک سکتے؟ پہلے اپنا بتائیے. دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد میں نہیں کہتا, آپ لوگ کہتے ہیں, کراچی میں موبائل چوری ہو گیا, وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں؟ کراچی میں سائیکل چوری ہو گیا, وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں؟ کراچی میں پانی کا ٹینکر نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں؟ کراچی میں کسی جو ہے راہگیر نے کسی کی جیب کاٹ لی, وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں؟ تو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور صوبے میں امن و امان قائم کرنا صوبائی چیف ایگزیکٹو کا کام ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. گورنر جو ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے, آئینی مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں, اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں. آج یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنا امن و امان قائم کریں. ان کو مرکز سے, وفاق سے کوئی سپورٹ چاہیے وہ لکھیں. یہاں پر جب چاہیے ہوتی ہے رینجرز بلاتے ہیں, رینجرز یہاں پر موجود ہے, وہ ناکام ہو چکے ہیں. وفاق سے امداد مانگے, وفاق ڈیفینیٹلی امن و امان کے لیے, عوام کی اس کے لیے پرامن رہنے کے لیے, عوام کو تحفظ دینے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کام کریں گے. جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے, وہ گورنر نہیں لگا تو ایک صورتحال ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو سیاسی یتیم ہیں وہ سیاسی شہید بنیں. یہ سیاسی یتیم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم سیاسی شہید بنیں, کیونکہ نہ ان کے پاس ویژن ہے, نہ ان کے پاس روڈ میپ ہے. ان کے ساتھ ایک ہی چیز ہے, کرپشن ہے, گالم گلوچ ہے, اور یہ چیز ہے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا فیوچر کا روڈ میپ کیا ہے,
ماضی میں جو بلین ٹریز کی بات کرتے تھے وہ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر ساری لکڑی آپ نے بیچ دی. گندم آپ جو ہے اسکینڈل آتا ہے وہ آپ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں پر اکثریت یہاں پہ وکیل بھی کھڑے ہیں, آپ بھی ہیں, جو اپنے باپ دادا کی زمین بیچے یا گھر بیچے اس کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتا ہے؟ جو اپنے گھر کی جائیداد بیچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کبھی کہتے ہیں یونیورسٹی کی زمین بیچو, یہ تو نشئی لوگوں کا کام ہے نا. کبھی کہتے ہیں اسکول بیچو, کبھی کہتے ہیں یہ زمین بیچ دو. تو یہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے مسئلے کا حل ہے کہ آپ پراپر ایک روڈ میپ دیں. اور میں نے کہا کہ جب تک میں چانسلر ہوں یونیورسٹیز کا, 1 انچ بھی زمین نہیں بیچی جائے گی خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز کی. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں, دیکھیں گورنر راج 18ویں ترمیم کے بعد, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد اس کے کچھ اپنے ہی ڈائمینشنز ہے. لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بڑھ رہا ہے, تو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک انگلی کاٹ دیں یا تھوڑا سا یہ کر لیں تو آپ کی جسم بچ سکتے ہیں اور آپ کی بیماری بچ سکتی ہے. گورنر راج آئین میں ایک آپشن ہے, وہ وفاقی حکومت یا باقی چیزیں دیکھیں گے, لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید کس طریقے سے بن جائیں. اور یہ ایسی جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضر ہوں, میدان بھی حاضر ہے, لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ناچنے والے گھوڑے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں دوڑتے, ٹھیک ہے؟ تو لیکن ان کو میرے کراچی آنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان کو میرے لاہور آنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان کو میرے گھومنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان کو میرے سوشل میڈیا سے تکلیف ہوتی ہے, اور کہتے ہیں میں ان کو گورنر ہاؤس نہیں رہنے دوں گا. تو میں کہتا ہوں یار ذرا ریس بھی کر لیں, لیکن یہ بھی بنانا چاہتا ہوں کہ میرے گورنر ہاؤس میں گھر بھی ہے اور اس میں 2 پنجرے خالی ہیں, مفت ٹکٹ بھی لگا سکتا ہوں. دیکھیں میرے خیال میں ڈسٹرکٹ بار کا تو الیکشن گزر گیا, تو اور کون سا الیکشن کی بات کریں ہم, ابھی ریسنٹلی گزرا ہے. جہاں تک جو ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکتا ہوں, میں کہتا ہوں نعمان خراب ہے. سی ایم صاحب کہتے ہیں میں بھتہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پر صوبائی حکومت نے رینجر سیلب کی ہے, ہماری حکومت کہتی ہے کہ فوج نکلے ہمارے صوبے سے, یہاں سے جو ہے یہاں پر نہ رہے. میں کہہ دوں اگر ہمارے صوبے سے فوج نکل گئی, آپریشن ایک اور چیز ہے, نکل گئی, تو یہ صوبائی حکومت ایک دن بھی جو ہے امن و امان کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں مختلف چیزیں, میں وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, جیسے کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز اے پی سی بھی بلائیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپریشن اسی کا حل نہیں ہے, لیکن اس مرض کی دوا تو بتائیں کہ ہم لوگوں کو امن کیسے دے سکتے ہیں. آج لوگ آپ وہاں پر دیکھیں, آپ اپنے نمائندوں سے پوچھیں, فیس بک پہ لگاتے ہیں لائیو کہ یہ جو ہے یہاں پر ناکہ لگا ہوا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, لیکن پولیس موجود نہیں ہے. پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فوج کے خلاف نعرے ماریں, ریاست کے خلاف نعرے ماریں. یہ چیزیں اگر آپ کریں, پولیس اپنی ڈیوٹی نہ کرے, فوج بھی وہاں پر نہ ہو, تو آپ کیا صوبے کو افغانستان کا ایک جو ہے حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ہم قطعی نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا ایک اور بات بھی بتا چلوں, جو وزیر اعلیٰ صاحب مگر مچ کے عنصر ہو رہے ہیں کہ میں افغانستان جاؤں گا, جب مشرف صاحب کے دور میں اڈے دیے جا رہے تھے, حملے کیے جا رہے تھے, اس وقت وزیر اعلیٰ محسوس صاحب کے والد صاحب کابینہ کا حصہ تھے. اس وقت انہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا, اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مت کرو, اس وقت انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو والد صاحب اڈوں کے حق میں تھے, اس کے حق میں تھے کہ ادھر وہاں پر جو ہے وہ یہ ایکشن ہو. آج وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرے والد صاحب یا اپنے والد صاحب کی وہ غلطی میں تسلیم کر رہے ہیں, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا. ریاست سے بات کرتی ہے, کبھی صوبہ کسی سے بات نہیں کرتا. کل پنجاب یا سندھ یا بلوچستان اٹھ جائے گا کہ ہم کسی اور ملک سے بات کرتے ہیں, تو لہٰذا آپ کا فورن آفس بات کرتا ہے, آپ کی ریاست بات کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کر چلے جائیں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے یہاں پر لوگوں کو آباد کیا تھا. سرینا کی چائے کی پیالی ہر کسی کو یاد ہے, اور آپ کی ٹی وی چینل میں ہم نے بڑا دیکھا تھا. تو وہ چائے کی پیالی نہیں تھی, وہ ایک طوفان تھا جو ہمارے اوپر برپا کیا. آج انہی لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے, وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن یہ مصیبت اور یہ جو نزل ہے وہ ہماری قوم کے اوپر ہے. دیکھیں میں جتنے بھی حالات خراب ہوں, جتنے بھی حالات ٹھیک ہوں, ہم نے اپنے علاقے میں رہنا ہے. ہم اس وقت بھی رہتے تھے جب کچھ دھماکے ہو رہے تھے, جب جہاں پر جو ہے وہاں پر دہشت گردی بھی ہو رہی تھی.
ہم اپنے علاقے تو نہیں چھوڑ سکتے, ہم علاقے میں جائیں گے جس طریقے سے ہم جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو میں نہیں کہتا جمہوری اس میں گورنر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. میری خواہش, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سیاسی یتیموں کو کبھی بھی سیاسی شہید نہیں بناؤں گا, یہی